नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार ज़हीर। TV8 न्यूज़ ब्रेकिंग में प्रोग्राम हमारे सहाफ़ी और उनके मिसाइल में। नाज़रीन, पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ क्या मुश्किलात पेश आती हैं, उन्हें किन मसाइल का सामना है, और आए दिन सहाफ़ियों के हवाले से जो तंजीमें मार्ज़ वजूद में आ रही हैं वो अपना क्या किरदार अदा कर रही हैं उनकी आसानियों के लिए, हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन ऐसे सहबाई। ऐसे सहबाई दानिश्वर भी हैं, अदीब भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सहाफ़ियों के हवाले से क्या अगराज़ व मकासद हैं, आने वाले वक्त में सहाफ़ियों के लिए वो क्या अच्छे इक़दामात करने जा रहे हैं, और इस एसोसिएशन में आने के बाद सहाफ़ियों को क्या फ़वाइद हासिल होंगे, वो क्या कहते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी सरदार ज़हीर के साथ प्रोग्राम हमारे सहाफ़ी और उनके मसाइल में TV8 न्यूज़ ब्रेकिंग में। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार ज़हीर TV8 न्यूज़ ब्रेकिंग में। नाज़रीन, आज हम अच्छे सहाफ़ी, दानिश्वर, अदीब जनाब ऐसे सहबाई से मुलाकात कर रहे हैं जो चेयरमैन हैं जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। नाज़रीन, हम इनके मशहूर हैं, इन्होंने आज हमें टाइम दिया। सर, आपने जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ की बुनियाद कब रखी? सरदार साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे चैनल 8 में इनवाइट किया। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद का जहाँ तक तल्लक है तो हमने 14 अगस्त 1998 को इसकी बुनियाद रखी, और उस वक्त जो हमारा ऑब्जेक्ट था और वही सेम ऑब्जेक्ट आज भी है, वो है नेशन बिल्डिंग का काम। क्योंकि नेशन बिल्डिंग रिलेटेड है पॉजिटिव मीडिया के साथ, और पॉजिटिव मीडिया जो है वो कौमों की तकदीर बदल सकता है। इसी मोटो को हम लेके साथ चले, और ये सफ़र, इस सफ़र में मैंने हीरे और मोती इकट्ठे किए। इसीलिए आज आप देखते हैं कि मेरे इस जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान में जो नामी गिरामी पाकिस्तान के हीरे और मोती हैं, उनमें सर फहरिस्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर एंकर पर्सन डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमारे सरपरस्ते आला हैं। इसी तरह से मुबशर लुकमान साहब खरा सच के हवाले से उनके जो वीडियोज़ हैं वो अपनी मिसाल आप हैं, और वो हमारे चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं। और जहाँ तक तल्लक है मुजीबुर रहमान शामी साहब का, तो ये हमारे उस्ताद हैं, क्योंकि मैंने अपना सहाफ़ती सफ़र इन्हीं की सरपरस्ती में शुरू किया रोज़नामा पाकिस्तान से। सर, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों कर पेश आई? जहाँ तक तल्लक है जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो इसकी मेन रीज़न जो है वो एक तो यही है कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव मीडिया के साथ पॉजिटिव नेशन का क़याम है। सेकंड ये है कि जब मैंने टाइम टू टाइम ऑब्ज़र्व किया कि मेरे अपने रियल जर्नलिस्ट भाई जो हैं, जो हक़ और सच की पादाश में सज़ा भुगत रहे हैं, उनके चूल्हे बुझे पड़े हैं, और एक माफिया जो है वो जर्नलिज़म का लिबादा ओढ़ के उनके हकूक़ गज़ब कर रहा है, तो फिर मुझे ज़रूरत पेश आई कि क्यों ना मैं अपने इन बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट करूं जहां पे अपने इन बच्चों को पॉजिटिव मीडिया के प्लेटफॉर्म से इनको आगाह किया जाए कि रियल जर्नलिज़म क्या होता है, और हम अपने यूनाइट हो के हम अपने सहाफ़ी भाइयों के हकूक़ की जंग कैसे लड़ सकते हैं। सर, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और पाकिस्तान में सहाफ़त से मुतल्लिका अफराद जो अपनी जानों को हथेली पे रख के अपना एक पॉजिटिव इमेज
دنیا میں اور پاکستان دونوں میں سامنے لا رہے ہیں، ان کی پروٹیکشن کے لیے ابھی تک پاکستان میں کچھ نہیں کیا گیا. سینکڑوں صحافی ہیں جن کو سچ بولنے کی پاداش میں قتل کر دیا گیا، ان کے بچے روٹی تک کو ترس رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ابھی جو خرابی ہے اسپیشلی پاکستان کے اندر، اگر ہم اوور آل گلوبلی دیکھیں تو صحافیوں کو پوری دنیا میں بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. اور پاکستان میں جب میرے ورکنگ اور ریئل جرنلسٹ بھائی حق اور سچ کی پاداش میں جام شہادت نوش کرتے ہیں تو ہماری صحافتی تنظیمیں 2-4 دن ان کے حق میں نعرے لگاتی ہیں. ایکچولی ان کے جو لواحقین ہیں وہ رل گئے. وہ بچیاں جو اسی آس میں بیٹھی ہوئی ہیں مسیح کے انتظار میں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے والد نے حق اور سچ کے لیے جام شہادت نوش کیا اور اس کی سزا انہیں یہ مل رہی ہے کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میرا یہ سٹیپ، میرا یہ قدم اسی کی ایک کڑی ہے. جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے منشور میں شامل ہے کہ ہم اپنے ان بچوں کے لیے ایسا کام کر جائیں کہ جو جام شہادت نوش کرتے ہیں تو ان کے لواحقین، ان کے بچے اور بچیاں، تاکہ وہ غربت کے اس زون سے باہر نکل آئیں، ان کے فیوچر سیف ہو جائیں. ان کے لیے ہاسپٹلز کا قیام ہے، بچیوں کے لیے جہیز فنڈز ہیں. اسی طرح سے اگر لینڈ مافیا ایک جانب قابض ہوا پڑا ہے تو میں یہ کوشش کروں کہ اپنے ان بچوں کو کوئی ان کا حق دلا سکوں. میری تو یہ جنگ ہی اپنے ان صحافی بھائیوں کے لیے ہے، اور میں اس کے لیے ایک اکیلا بھی اگر مجھے لڑنا پڑا تو میں لڑتا رہوں گا، کیونکہ میری صحافت اس وقت قدغن کا شکار ہے. میری صحافت پہ بلیک میلنگ کا لیبل لگا ہوا ہے اور میں نے اس بلیک میلنگ کے لیبل کو ختم کرنا ہے. اور جو صحافیوں کی نام نہاد قسم کی تنظیمیں بنائے بیٹھے ہیں، نام نہاد قسم کے لیڈران اور حق اور سچ کے نعرے لگا رہے ہیں، حقیقتاً دیکھا جائے تو ککھ بھی کام نہیں ہے. یہاں پہ میرے کتنے ہی صحافی بھائی ہیں جو بے روزگاری کی وجہ سے ابھی جو میڈیا کرائسس آئے ہیں اس کے حوالے سے آپ دیکھیں تو کتنے ہی صحافی بھائیوں کے چولہے بجھے پڑے ہیں. اب ان کے چولہے کون جلائے گا؟ میڈیا مالکان. اب آپ کے ایک کویسچن ہے، اب جو میڈیا مالکان ہیں ریئل بینیفٹ تو وہ اٹھا رہے ہیں، لیکن جو میرے ریئل صحافی بھائی ہیں ان کو کیا بینیفٹ پہنچ رہے ہیں؟ میری فائٹ ہے یلو جرنلزم کے خلاف. اگر آج میرا صحافی لفافہ لینے پہ مجبور ہے تو اس کی ریزن بھی میڈیا مالکان ہے. اگر یہ میڈیا مالکان سدھر جائیں تو پھر میں کہتا ہوں میرے ان صحافی جیسا ہیرا ہے ہی کوئی نہیں. یہ تو قوموں کی تقدیر بدل سکتے ہیں. ابھی تک تو میرے جو ہے خرابیاں ہمارے اپنے گھرانے میں ہیں، ابھی ان خرابیوں کو ہم نے ختم کرنا ہے. لیکن سلولی گریجولی ون دا ریس. انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا. آئی ایم کمپلیٹلی ہوپ فل کہ آج نہیں تو کل میں ان کو ایک رائٹ ڈائریکشن پہ لے آؤں گا، اور پھر ہم وہ والا کام کر کے دکھائیں گے جو آج تک بڑی بڑی صحافتی تنظیمیں نہیں کر سکیں، لیکن وہ جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ عنقریب ہو کے رہے گا. پاکستان میں صحافیوں کی وہ جگہ نہیں دی جا رہی جس کے وہ مستحق ہیں. صحافی کو ایز اے ٹیشو پیپر استعمال کیا جا رہا ہے، خواہ وہ میڈیا مالکان ہوں، خواہ وہ ان کے سینئر ہوں. یہ سب ان کو ایک ہی کیٹیگری یعنی کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں اور صحافی کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ان کی چاپلوسی تک ہی محدود رہے. صحافی کو اس کی اصل جگہ دکھانے کے حوالے سے یا اس کا اصل مقام باور کروانے کے حوالے سے جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کا کیا منشور ہے کہ صحافی کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ صحافی ہے، وہ کسی کا مرہون منت نہیں ہے. سردار صاحب آپ نے میرے دل کی بات کی ہے، بڑا اچھا کویسچن کیا ہے آپ نے. پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ واٹ از جرنلزم. حقیقی صحافت ہے کیا؟ صحافت صحیفہ سے نکلی ہے نا.
اور صحیفہ، صحائف، صحافت، شیوہ پیغمبری، اور اگر میں اس کو اس تناظر میں دیکھوں تو پھر تو ہمارا کام ہے امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، شرافت کا، حق کا، انسانیت کا، اور یہی موٹو آف اسلام ہے، ویلفیئر ٹو ہیومینٹی۔ تو یہ جب انسانیت کی خدمت ہی صحافت کا لب لباب ہے تو پھر سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہمارے اپنے ہی صحافی بھائیوں پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا انر نیٹ اینڈ کلین کریں، پازیٹیو ہو کے سوچیں، بیکاز وی ہیو پاور، وی آر پرسنالٹی میکرز۔ جب ہم قوموں کی زندگی بدل سکتے ہیں، قوموں کی تقدیر بدل سکتے ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں بدل سکتے؟ اب اس میں جو خرابیاں آ رہی ہیں اس میں میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا ہمارے ان بڑے بڑے نامی گرامی صحافی حضرات کو جو کہ کیمرہ اسکرین پہ سامنے جب بیٹھتے ہیں تو نعرے تو بڑے بڑے لگاتے ہیں، لیکن انر سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو پھر اس میں وہ بھی کسی نہ کسی پارٹی کے، کسی نہ کسی کے اسی کی زبان بول رہے ہوتے ہیں، حالانکہ صحافی نیوٹرل ہوتا ہے، اس کا کسی سیاسی، سماجی یا کسی بھی قسم کی کسی بھی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ صحافی کا تعلق ہوتا ہے حق اور سچ کے ساتھ، اور اس کا کام ہے انالیسس پیش کرنا کہ یہ ہے دس از رائٹ، دس از رانگ۔ اب اس میں پھر جو ہیں ہمارے اینکر پرسنز، وہ ان کا کام ہے نیشن بلڈنگ کا کام، اور یہی ہمارا مین آبجیکٹ ہے کہ ہم مثبت میڈیا کے فروغ کے ذریعے اپنی اس قوم کو قوم بنا سکتے ہیں، جو کہ ابھی عوامی ایک اجڑ کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے، بے ترتیبیاں بہت ساری نظر آ رہی ہیں، اور اس میں بھی ہمارے ہی صحافی بھائی رائٹ ڈائریکشن پہ لا سکتے ہیں ہمارے پولیٹیشنز کو۔ اگر ہم اپنے پولیٹیشنز کے کان ذرا کھینچ کے رکھیں گے اور ان کو رائٹ ڈائریکشن پہ ہم لگائیں گے تو نہ پھر یہ جو ہے لفافہ یہ بھی جنم نہیں لے گا اور میرے صحافی بھائیوں کے چولہے بھی نہیں بجھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے نا، سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، جو ہمارا مین آبجیکٹ ہے جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان، اس کا مین آبجیکٹ ہے صحافیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ یونائٹ کرنا۔ جب تک ہم اپنے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے ایک پلیٹ فارم پہ یونائٹ نہیں ہوتے، اس وقت تک ہم اپنے صحافی بھائیوں کی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ سیکنڈ، میرا جو ہے آبجیکٹ وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جیپ کے پلیٹ فارم پہ اپنے ان بھائیوں کے لیے انسٹیٹیوشنز، یونیورسٹیز، ورک سیمینارز، ورکشاپس ایسے اہتمام کرنے ہیں تاکہ ان کی ہم سائیکولوجیکلی، ان کی ہم اپنا گلوبلی ایسی ٹیوننگ، ایسی ان کی ایک ایسی اپنا ان کو اس طرح سے گائیڈ کر دیں کہ یہ جس بھی پلیٹ فارم پہ ہوں تو یہ اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے انجام دے سکیں۔ آج اگر صحافت کے اوپر یلو جرنلزم کا لیبل لگا ہوا ہے تو ہم نے بھائی اس یلو جرنلزم کے لیبل کو مٹا کے رکھنا ہے۔ ہمارا کام دھونس اور دھاندلی والا نہیں ہے، صحافی کا کام ہے رستہ دکھلانا۔ ہم ہیں حق اور سچ کے امانت دار، تو روز محشر کو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ مجھے اگر یہ مشن سونپا گیا ہے تو پھر اس مشن میں میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اپنے ان صحافی بھائیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ یونائٹ کروں۔ ان کے اگر حقوق کی ہم نے جنگ لڑنی ہے تو پھر سب سے پہلے تو یہی ہے کہ آپس کی بندر بانٹ کو ختم ہونا چاہیے، اور اس میں ایک نیٹ اینڈ کلین وے سے ہر بھائی کو جو کہ صحافتی معیار پہ پورا اترتا ہے اسے اس کا حق ملنا چاہیے۔ ہم اپنے میڈیا کو پازیٹیو نہیں کر سکتے، تو میڈیا جو ہے وہ بہت بڑی پاور ہے، جب یہ چوتھا ستون ہے تو اس کو اس کا رائٹ ملنا چاہیے۔ اور اگر فیوچر میں یا کمنگ ڈیز میں پاکستان کے ملینئرز مجھے صحیح معنوں میں سپورٹ کریں، جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کو سپورٹ کریں، تو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں پاکستانی میڈیا کی تاریخ کو بدل کے رکھ دوں گا۔ اس کے بعد پھر میرا مین آبجیکٹ یہی ہے
کہ میرے یہ جو صحافی بھائی جو رل رہے ہیں، میں نے ان کے چولہوں کو بجھنے سے بچانا ہے، میں نے ان کے خاندانوں کو برباد ہونے سے بچانا ہے، میں نے ان سب خاندانوں کو یونائٹ کرنا ہے اور اس قابل بنانا ہے، کیونکہ میڈیا ریلیٹڈ ہے پاکستان کے ساتھ، میڈیا ریلیٹڈ ہے میری عوام کے ساتھ۔ اگر ہم سب پازیٹیو ہو گئے تو پھر وہ پازیٹیوٹی ہے جو پاکستان کو دنیا میں سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام دلا سکتی ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کی، آپ نے پازیٹیو میڈیا کی بات کی۔ پازیٹیو میڈیا کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو میڈیا کیا ہے، اور اس چیز کو کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے کہ پاکستان کے اندر ایک جرنلسٹ کو، ایک صحافی کو مہینوں تنخواہ نہیں ملتی اور بغیر تنخواہ کے وہ کام کرتا ہے، اور اس کو پھر اپنا گھر کا چولہا جلانے کے لیے ظاہر ہے کچھ ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، تو وہ پھر بیچارہ بک جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حقیقت کو سامنے نہیں لا پاتا؟ اور کس نظر سے دیکھتے ہیں سینئر صحافیوں کو، جن کے نیچے اگر کوئی جونیئر صحافی کوئی پازیٹیو میڈیا کے حوالے سے کوریج کرتا ہے اور اس کو میل ملاپ سے اس کی رپورٹ کو وہاں پہ ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور وہ جو حقائق کو سامنے لے کر آنا چاہتا ہے وہ سامنے نہیں آتے، اس حوالے سے آپ کیا میسیج دیں گے جو نئے آنے والے صحافی ہیں اور جو سینئر صحافی ہیں جو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، بینگ چیئرمین جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے حوالے سے، ایز اے آپ بہت بڑے دانشور بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور سینئر صحافی بھی ہیں، تو اپنے سینئر صحافی بھائیوں کو اور جو نئے آنے والے ان مشکلات کا شکار ہوتے ہیں کیا میسیج دیں گے؟ پازیٹیوٹی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا، اگر ہم گلوبلی کمپیئر کریں پاکستانی میڈیا کو انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ، تو اسپیشلی یورپ کے ساتھ، تو وہاں پہ جو صحافی کی قدر و منزلت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ وہاں پہ ایک صحافی کا جو ریگارڈ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں وہ اس پورے ایشیا میں کہیں پہ نہیں ہو رہا۔ اسپیشلی یہ خرابی ہے انڈو پاک میں، یہاں پہ جو ہے لفافے نے اگر جنم لیا ہے تو اس کی سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ بکاؤ میڈیا مالکان ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ بڑے بڑے میڈیا ٹائکونز اپنے ورکرز کو ان ٹائم سیلری نہیں دیں گے اور ان کو یہی درس دیں گے کہ بھائی یہ تو ایک دربار لگا ہے، خود کھاؤ ہمارے لیے لے آؤ، تو پھر ایسے ہی رہنا ہے رجحان، پھر تو یہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اور میرا جو آبجیکٹ ہے، ہمارے اس جو جیپ کا جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کا جو آبجیکٹ ہے، وہ بڑا نیٹ اینڈ کلین اور ون لائن سٹیٹمنٹ کا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ پازیٹیو میڈیا کین میکس پازیٹیو نیشن۔ سیکنڈ کہ آپ سارے بھائی ایک پلیٹ فارم پہ یونائٹ ہو جاؤ۔ تھرڈ یہ ہے کہ ہم اگر اچھے سے صحافی سینئر حضرات میرے ساتھ یونائٹ ہو جاتے ہیں اور فیئر ہو کے کام کرتے ہیں، تو پھر ہم نے آگے بہت سارے مشنز ہیں۔ مشنز کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم نے اپنے اس صحافت کے اوپر جو لیبل لگا ہوا ہے نا، یلو جرنلزم کا یا بلیک میلنگ کا، ہم نے اس کو ریموو کرنا ہے۔ یہ لیبل ختم ہوتا گیا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے، اور یہ خرابی جو ہے، یہ میں سب صحافیوں کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، ان میں ایک میجورٹی ہے جو کہ اس بلیک میلنگ کی ذمہ دار ہے۔ ہمارے اگر آپ پیور اور اچھے قسم کے صحافی حضرات کو دیکھیں تو انہی کی وجہ سے آج یہ پاکستان بھی اپنی رائٹ ڈائریکشن پہ چل رہا ہے تھوڑا بہت۔ جو کہ جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان جس تیزی کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے، اور لوگ جوگ در جوگ، لوگوں سے مراد میرے صحافی بھائی ہیں جو جوگ در جوگ صحافت سے وابستہ لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، آپ فارن جانے کا آپ نے ارادہ ترک کیا اور اپنا اس فلاحی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی جو ٹائم ہے، اپنی جو انرجی ہے، اپنا جو تجربہ ہے، وہ پاکستانی صحافیوں بھائیوں کے لیے وقف کرنے کا سوچا۔ یہ ایک مشکل کام ہے، اور اس کے لیے فلاحی کام کے لیے جیسے ہمارے صحافی بھائی بہت سی مشکلات کا شکار ہیں، ان کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے۔ کیسے آپ اس کو کور کریں گے؟ اس کے معاملات کہاں سے حل کیے جائیں گے؟
ان کی ضروریات کو کیسا پورا کریں گے، اس کے حوالے سے آپ کچھ بتانا پسند جی جی ضرور. اور یہ آپ نے بڑے سردار صاحب بڑے کام کی بات کی ہے. اب کیونکہ فنڈز کے بغیر کوئی بھی آرگنائزیشن سروائیو نہیں کر سکتی، اور میں نے آج تک جن کو بھی سرو کیا ہے فری آف کاسٹ کیا ہے. میں نے تو عہدے دیے ہیں، میں نے کہا کہ بھائی نیشن بلڈنگ کا کام کرو اور اپنا جو ہے نا اس مشن کو پھیلاتے جاؤ. لیکن میں خرابی تو جو کہ تو رہی ہے اور اکثریت میں ہے، اسٹل خرابیاں سب کے سامنے ہیں. اب میرے صحافی بھائیوں کو ایک ہوپ نظر آئی ہے کہ یار نہیں، ان میں کچھ ہے. ان میں کیا ہے؟ ان میں یہ ہے کہ ان میں یونٹی ہے. ان میں یہ ہے کہ ان کے اوپر جو چین بیٹھی ہے وہ بڑی پازیٹیو ہے پاسٹ کو. اب وہ پازیٹیوٹی جو ہے نا، میں نے اس کو لے کے ساتھ چلنا ہے. اسی لیے میرے کلوز ریلیشن ہے ہیومینٹی کے حوالے سے عبدالستار عیدی خان صاحب کے ساتھ بھی، ہاں، کیونکہ آئی ایم اے سوشل ورک، آئی ایم گولڈ میڈلسٹ، اور میں نے آج تک نیشن بلڈنگ کے لیے ہیومینٹی کے لیے کام کیا ہے. لیکن میری ڈائریکشن مختلف ہے. میں نے جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ میں نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے. فنڈ ریزنگ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب تک مجھ سے پرسنلی رابطہ نہیں کریں گے اور ارد گرد کے اگر چینل سے رابطہ کرتے رہیں گے میرے ہی نام کے اوپر، تو مجھے کوئی شورٹی نہیں ہے کہ وہ فنڈز کہاں پہ گئے، کیسے گئے، کہاں گئے. ٹھیک ہے؟ جب مجھ سے پرسنلی رابطہ کریں گے، اور میں اسپیشلی پرائم منسٹر آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھ سے پرسنلی رابطہ کیا جائے، کیونکہ میں پاکستان کا بیٹا ہوں اور میں نے پازیٹیوٹی کے لیے کام کرنا ہے، مجھے نیشن بلڈنگ کے لیے کام کرنا ہے، اور مجھے اپنے صحافی بھائیوں کے چولہوں کو بجھنے نہیں دینا. مجھ سے آج تک دور اسی لیے رہے کہ میں ایگریسو ہو جاتا ہوں. ایگریسو اس سینس میں ہو جاتا ہوں کہ جب میں یہ ایررز دیکھتا ہوں، اور ایررز بھی اپنے بھائیوں کی وجہ سے دیکھتا ہوں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پراپر وے سے ہمیں فنڈز جنریٹ جب ہوں گے تو پھر اس میں میرا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ مجھے سب سے پہلے تو اپنے بھائیوں کے لیے ایک نیشنل پریس کلب کی سطح پہ ایک سٹنگ ارینجمنٹ چاہیے، اور اس کے بعد میری جو پلاننگ ہے اس میں یہ شامل ہے کہ میں نے جیپ یونیورسٹی کا قیام عمل میں لانا ہے، تاکہ میں اپنے سینئرز کے ایکسپیرینس سے فوائد حاصل کروں، اور جونیئرز کے لیے میں گائیڈ لائن پرووائڈ کروں کہ جو نئے صحافی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں انہیں ہر لحاظ سے میں کور کروں، ان کی میں ٹریننگ کروں، ٹیوننگ کروں، اور انہیں میں اس قابل بناؤں اور انہیں بتاؤں کہ دس از دا رائٹ اینڈ ریئل اینڈ جینون جرنلزم. آپ یہاں پہ آئیں، آپ کو ہم سرٹیفکیٹس بھی ایشو کریں گے، ٹریننگ بھی کریں گے، ٹیوننگ بھی کریں گے، اور اس کے بعد آپ کو اس قابل بنائیں گے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. سیکنڈ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی جیبوں پہ ہرگز نظر نہیں رکھنی. آئی ایم اے سیلف میڈ، میں خود غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، روزی مجھے وہی ملنی ہے جو میرے نصیب میں لکھی ہوئی ہے. اگر مجھے کروڑوں اربوں بھی مل جائیں اور مجھے ایک کپ آف ٹی بھی نہ ملے تو مجھے اس کروڑوں اربوں کا کیا کرنا ہے. مجھے کروڑوں اربوں اگر چاہیے تو اپنے ان بچوں کے لیے چاہیے، ان کے فیوچر کے لیے چاہیے، اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے. اور انشاءاللہ ان فیوچر جب مجھے یہ سب چیزیں ملیں گی تو اس میں میری نظر میں جو پلانز ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اچھے طریق سے ایسا ایک پلاننگ کے ساتھ چلا جائے، تاکہ آج تک تو صرف ہم فیڈرل میں ہی یہ اپنا پلاٹنگ وغیرہ کا سلسلہ جاری رہا ہے نا، تو میں اس کو بڑھانا چاہتا ہوں پورے پاکستان کے لیول پہ. میرے جو سینئرز رورل ایریاز کے جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ انہیں ان کا حق ملنا چاہیے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو کتنے ہی غریب خاندان ہیں صحافی بھائیوں کے، ہم نے ان کی سرپرستی کرنی ہے. جی جی جی. اس میں یہ ہے کہ جرنلسٹ جو معاشرے کے عکاس بھی ہیں، کسی ملک کی پہچان بھی ہیں، اور ان کی جو اپنی زندگی ہے وہ بڑی قسم پرسی سے گزر رہی ہوتی ہے. ان کی جو بیسک ضروریات ہیں، جیسے سکولز ہیں، سکولز میں
بچوں کی فیس سے متعلقہ جو ڈسکاؤنٹ ہے اس حوالے سے، میڈیکل ہے، لیبارٹریز ہیں وہاں پہ ان کے ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے، جو پرائیویٹ یا بڑے ہاسپٹلز ہیں ان میں علاج معالجے کے حوالے سے، جو ہوٹلز ہیں جو صافی بھائی ایک شہر سے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں وہاں پہ ہوٹلنگ کرتے ہیں رہتے ہیں اس حوالے سے کہ وہاں پہ ان کو کیا ڈسکاؤنٹ ملنا چاہیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں اور آج تک کسی نے اس کی طرف میرا خیال توجہ نہیں دی. اس حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی کہ یہ ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے لیے کیا کریں گے؟ آپ کے اس سوال میں میرا سارا جواب ہے. کیسے کہ آپ نے یہ بیسک نیڈز ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اب کوئی بھی صحافی کسی بھی ایریا سے جب کہیں پہ موو کرتا ہے تو اس کے لیے این پی سی والوں نے کیا ارینج کیا ہوا ہے. این پی سی والے اگر انہی کو میں دیکھوں تو من پسند افراد کو نوازا جاتا ہے، باقی کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے صحافی بھائیوں کے لیے ان کے ریسٹ ہاؤس کے حوالے سے، ان کے ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے، ان کی علاج معالجے کے حوالے سے، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے ایسا نیٹ ورک بچھایا جائے تاکہ ہر کوئی صحافی اپنی اپنی سطح پہ فیسیلیٹیٹ ہو سکے. جی میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام پریس کلبز کو لے لیں آپ، اور پھر صحافی کا ویسے تو کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ یا کسی بھی سیاسی یا سماجی قسم کی کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اگر وہ ریئل جرنلسٹ ہے تو. اب اگر ہم ایکریڈیشن کارڈ کے حوالے سے دیکھیں پی آئی ڈی کے اسپیشلی، تو پھر یہ فیسیلیٹیٹ تو صرف وہ والے ہو رہے ہیں. اب باقی جو لکھتا ہے حق اور سچ اس کو یہ سزا دی جاتی ہے بھائی تو ممبر ہی نہیں ہے، ایکریڈیشن کارڈ تیرے پاس ہے ہی نہیں، تیرے پاس پریس کلب کا کارڈ ہے ہی نہیں، اس لیے تو ایلیجیبل ہی نہیں ہے. تو میری یہ فائٹ ہے ان کے ساتھ. ٹھیک. اب اس میں میں مثال یہاں پہ کوٹ کروں گا رضا الرحمان صاحب کی، صدر پریس کلب کوئٹہ. اب انہوں نے ایک ایگزامپل پیش کی ہے، جیپ کے منشور کی ایگزامپل پیش کی ہے کوئٹہ پریس کلب میں، کہ وہاں سے باہر سے کوئی بھی اگر صحافی کراچی سے یا فیڈرل سے کوئی بھی صحافی وٹ ایور چلا جائے وہاں پہ، اور وہاں پہ وہ اس صحافی کو ریزیڈنس بھی دیتے ہیں اور اس کو کمپنسیٹ بھی کرتے ہیں، اس کی ہوٹلنگ کا ہر لحاظ سے اسے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اور یہ میں ریکویسٹ کروں گا تمام پریس کلبز کے حوالے سے بھی کہ جناب جو بھی صحافی، جہاں کا بھی صحافی آپ کے پاس اگر آ جاتا ہے تو وہ آپ کا مہمان ہے، اس مہمان کی رسپیکٹ، اس کا ریگارڈ آپ پہ فرض ہے. اب اس حوالے سے جو ہمارے ریناؤنڈ قسم کے پریس کلبز ہیں تو وہاں پہ بھی ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ ان کی ایکوموڈیشن کے حوالے سے اور ان کی ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے ایسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ بینیفٹ اٹھا سکیں. اب چاہے میرے جیب کے حوالے سے ہی ہو، کیونکہ جیب میں بھی میرے لاکھوں کے حساب سے صحافی بھائی شامل ہیں. اب یہ صحافی بھائیوں کے لیے ہی میرا جو منشور کا حصہ ہے وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ ان فیوچر میں اپنے اس جیب کو ایسا سٹرونگ کر جاؤں اور میں اس گورنمنٹ کو اس کے اوپر میں لے کے آؤں گا کہ وہ ان کے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے، ان کی ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، ان کے اپنا ایئر ویز ٹکٹ کے حوالے سے، ہر طرف سے ان کو میں 50% سے بھی نیچے ڈسکاؤنٹ پہ لانا چاہتا ہوں. اور یہ بغیر کسی تخصیص کے ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہم صحافی ہیں، ہم قوموں کے عکاس ہیں. اور اگر میں صحافت کا یہاں پہ پاکستان میں صحیح طرح سے انالیسس کروں تو یہاں پہ تو جناب جو میڈیا مالکان ہے ان کی مثال حکمرانوں والی ہے، اور جو ورکنگ جرنلسٹ ہے اس کی مثال عوام الناس والی ہے. تو یہ ایک میگا ڈفرنس ہے عوام میں اور حکمران میں. اور اللہ تو فرماتا ہے اللہ کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں. تو پھر یہاں پہ تو محنت والا کرائٹیریا ہی نہیں ہے. میں نے اس محنت کا کرائٹیریا اس کو میں نے بیس بنایا ہے اور میں اس کے اوپر لے کے آنا چاہتا ہوں. اچھا جی، سیکیورٹی کے حوالے سے کیا بات؟ سیکیورٹی صحافیوں کو یہاں پہ پاکستان میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. اگر وہ تھوڑا سا بھی کسی کے حوالے سے اس کی غلط پالیسی کو سامنے لے کے آتے ہیں تو ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں کیا مار دیا جاتا ہے.
اس حوالے سے آپ کے جو منشور میں جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے منشور میں کیا ایسی چیز ہے جو صحافیوں کو ایک اسٹرانگ پوزیشن پہ لے کے آئے گی، اور آپ نے اس حوالے سے کیا سوچ رکھا ہے؟ جی یہ بڑا اچھا کویسچن آپ نے کیا ہے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے. اب آئے دن میرے صحافی بھائیوں کو تھریٹس ملتی ہیں. اب یہاں پہ تو المیہ یہ ہے نا کہ جس کے خلاف آپ بولیں گے اور اس نے آگے اتنے غنڈے پال رکھے ہیں کہ ہمیں تو یہاں پہ سیکورٹی رسک ہی ہے، یہاں پہ تو ہم رسک پہ ہی چل رہے ہیں. یہاں پہ جناب میں انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں، آئی جی پنجاب اور تمام آئی جیز کی سربراہی میں ایک نیٹ ورک ہیڈ کوارٹر بناؤں گا، جیپ ہیڈ کوارٹر. اور میری یہ کوشش ہوگی کہ ہر تحصیل، ہر ڈسٹرکٹ، ہر ڈویژن میں، ہر مین تھانے میں ایک جیپ کمپلین کاؤنٹر بنایا جائے، اور وہاں پہ میرے صحافی بھائیوں جنہیں بھی سیکورٹی رسک ہے وہاں پہ ہم ان کے لیے پراپر ایک جو ہے پولیس کی مشاورت سے انہیں ہم پروٹیکشن دیں گے انشاءاللہ. اور جن کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں تو وہ ہمارا ایک لیگل سیل بھی ہے جس میں سپریم کورٹ کے بھی، ہائی کورٹ کے بھی ججز کا ایک پینل ہے، وہ فری آف کاسٹ ان کے کیسز بھی لڑتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ کیس کا جائز ہونا پہلی شرط ہے.